वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक इस वक्त न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नहीं, मगर यह कागज है जो साबित करता है कि तमाम ऑपोजिशन जो है वो एजेंट है। और फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर यह कहा गया कि इनको पर आर्टिकल 5 लगता है, इनके पास वोट करने का हक नहीं है। तो यह रुमीता शेट्टी से पैसा लेने वाला शख्स हमें कह रहा था कि हम एजेंट हैं। यह वर्षा लूथरा से पैसे लेने वाला शख्स हमारे ऊपर आर्टिकल 5 लगा रहा था। और यह चरणजीत सिंह कौन है भाई? यह पंजाब के कौन से गांव से है जिसके पैसे से आप यहां पे अपनी पॉलिटिकल पार्टी चलाते रहे हैं? यह कौन लोग हैं? कोई जवाब नहीं, किसी के पास जवाब नहीं। इस बाज गश्त है बस एजेंट। तो मैं आपसे पूछता हूं कि एजेंट कौन है, जरा जवाब दें। और दूसरी बात मैं ये पूछता हूं, इंपोर्टेड कौन है? जो 350 फॉरेन कंपनियों से पाकिस्तान का कानून यह कहता है कि आप किसी फॉरेन कंपनी से, किसी बाहर के मुल्क से, किसी बाहर की सियासी जमात से पैसा नहीं ले सकते, कानून कहता है। और कानून कहता है कि अगर आप रहें, ले पैसा, तो आपकी पार्टी तहलील की जा सकती है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि वो शख्स जिसने 350 कंपनियों से पैसे लिए, 350 फॉरेन कंपनियों से पैसे लिए, वो इंपोर्टेड है या हम इंपोर्टेड है? हम इंपोर्टेड हैं किस बुनियाद पे? कोई बुनियाद नहीं। खान कहता है हम इंपोर्टेड हैं, इस वजह से हम इंपोर्टेड हैं। अदालत कहती है कि 350 कंपनियों से पैसे लिए, खान इंपोर्टेड नहीं है। खान तो नेक आदमी है। कानून कहता है कि आप किसी गैर मुल्क से, किसी गैर मुल्की काबीना के मेंबर से, किसी सियासी जमात से पैसे नहीं ले सकते। ये 2 मिलियन पाउंड किसने लिए? तो इंपोर्टेड कौन है? ये इंपोर्टेड और एजेंट हम कैसे हैं भाई? और आप क्या हैं? जरा बताइए। तो मैं आप लोगों से पूछता हूं कि 350 कंपनियों से पैसा लेने वाला, फॉरेन कंपनियों से पैसा लेके इस मुल्क में सियासत करने वाला, वो नहीं है इंपोर्टेड। हम हैं इंपोर्टेड। जिनके पास टूटी चप्पलों वाले लोग हमारे आते हैं। आप आए हमारे जलसों में, शक्लें देखें उन लोगों की, गरीब लोगों की जो वहां पे आते हैं। हम इंपोर्टेड हैं। और ये चार्ल्स हेन्स वाले, रुमीता शेट्टी वाले, ये लोकल है, ये सारे इंडिजिनस है। तीसरी बात, चोर कौन है? और यह सबसे अहम बात है जो मैं आप आज सामने रखने लगा हूं सबूत के साथ। चोर कौन है? एक बात तो मैंने आपको कल परसों भी कह दी थी कि इस मौजूदा तारीख में 2 सबसे बड़े मुआशी स्कैंडल हुए हैं। एक $250 मिलियन का जो मलिक रियाज ने किया स्कैंडल, बहरिया ने, जो काबीना के हुक्म के मुताबिक, काबीना के साइंड पेपर के मुताबिक, इंग्लिस्तान में पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेशन के मुताबिक, पाकिस्तान का एक एडवाइजर इंग्लिस्तान में कागजों पे जाके वहां की अदालतों में साइन करके आया है। उसके मुताबिक वो $250 मिलियन, जो 1/4 है उस पैसे का जो पाकिस्तान को IMF से मिलने हैं, गिफ्ट कर दिया बहरिया टाउन को, मलिक रियाज साहब को गिफ्ट कर दिया, साइन करके गिफ्ट कर दिया। वो पैसे उनके अकाउंट में जमा हो गए। किस चीज के इवज? जरा कीमत देखें, जरा कीमत देखें। $250 मिलियन दे दिया 450 कनाल जमीन के लिए। 450 कनाल जमीन ली और $250 मिलियन दे दिया। खान साहब के नाम पे उनकी ज़ौजा और उनके नाम पे जमीन है, और $250 मिलियन दे दिया। तो चोर कौन है? अब मैं दूसरा मुकदमा जो इससे रिलेटेड है वो आपके सामने पेश करता हूं।
میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ابراج والے صاحب، نقوی صاحب جو ہیں، اس وقت اندیہ یہ ہے کہ ان کو 290 سال سزا ہوگی امریکہ میں. 290 سال. جو جرائم انہوں نے منی لانڈرنگ کے کیے ہیں اس میں 290 سال ان کی سزا بنتی ہے. اور خان صاحب نے سوداگری کی ان سے $2 ملین کے اندر. وہ ساری وہ جو کرکٹ کلب بنایا منی لانڈرنگ کے لیے، جہاں پہ باہر سے کہا یہ کہ لوگ پیسے دے کر آئیں گے، تو یہ $2 ملین جو آئے اور $1.2 ملین جو آئے یہ ٹکٹوں سے آئے تھے. تو یہ جس شخص نے $2 ملین یا $3 ملین کے عوض سودا کیا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے سودا کیا کیا؟ جس پارٹی سے سودا کیا ان کو فائدہ کیا پہنچایا؟ تو میں آج آپ کو وہ بتاتا ہوں. کے الیکٹرک نے 20 سال سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ کراچی کی مشکلات حل کرنے کے لیے وہ انویسٹمنٹ کریں گے. 20 سال سے یہ مقدمہ چل رہا تھا کہ انہوں نے انویسٹمنٹ کرنی ہے، وہ کیوں نہیں کر رہے؟ اور ہم نے اپنے دور میں کروائی. اور 2020 کے بعد یعنی وہ پیسے $2-3 ملین یا $2-3 ملین جب آ گئے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں، تو کیا ہوا؟ ایک پروجیکٹ جس کا نام دتانگ کول پلانٹ ہے، جو کراچی میں لگنا تھا، کراچی کے لوگوں کو سہولت دینے کے لیے، جو انویسٹمنٹ کرنی تھی قانون کے تحت، کانٹریکٹ کے تحت، کے الیکٹرک نے وہ معاف کر دی گئی. $1 بلین یعنی 250 ارب روپے کی انویسٹمنٹ تھی، جو $2.5-3 ملین میں بیچ دی. تو چور کون ہے؟ اسد عمر صاحب CCOE میں بیٹھے اور انہوں نے ڈکٹیٹ کروایا. یعنی وہاں پہ بیٹھے لوگوں نے کہا کہ آپ یہ مت کریں، یہ 20 سال پرانی کمٹمنٹ ہے، اسے ختم مت کریں، یہ کراچی کے لوگوں کا مقدمہ ہے، یہ بجلی انہوں نے کانٹریکٹ میں بنانی تھی، مت کریں. مگر خان صاحب کا حکم تھا، تو اسد عمر صاحب کیسے ٹالتے؟ وہ بھی بیچارے ہیں. دتانگ کول پروجیکٹ، ہوا میں نہیں بات کر رہا ہوں، نام لے کے آپ کو بتا رہا ہوں. دتانگ کول پروجیکٹ جو اپنے آخری مراحل میں تھا، 250 ارب کی کراچی میں انویسٹمنٹ جو کے الیکٹرک نے کرنی تھی، وہ معاف کر دی گئی. 2020 کے اینڈ میں معاف کر دی گئی. آپ کو یاد ہے نا وہ تصویر خان صاحب کی؟ وہ تصویر یاد ہے نا جس میں 7 نقوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور اخبار میں ہیڈنگ آ رہی تھی کہ خان نے گارنٹی دی ہے کہ کے الیکٹرک کے معاملات حل ہو جائیں گے. ہو گئے. $3 ملین پہ تمام معاملات حل ہو گئے. پاکستان کے اندر $1 ارب کی 250 ارب روپے کی انویسٹمنٹ 3 ملین یا 2 ملین پاؤنڈ میں بیچ دی. میں آپ سے پوچھتا ہوں چور کون ہے؟ اور ثبوت چاہیے آپ لوگوں کو. تو کے الیکٹرک کو 650 میگا واٹ اسی کانٹریکٹ میں، اسی معاہدے میں جس کے تحت کے الیکٹرک خریدی گئی، یہ وعدہ کیا گیا کہ سرکار ان کو 650 میگا واٹ بجلی دے گی. خان صاحب کیونکہ بڑے آدمی ہیں، دریا دل ہیں، صوفی ہیں، نیک ہیں، ریاست مدینہ بنا رہے ہیں، اور باقی شرک ورک کی تو میں باتیں نہیں کرتا. تو جو بھی وہ کر رہے ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ 650 میگا واٹ بڑھا کے 2050 میگا واٹ کر دیے جائیں. آپ کے ہاں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، روز ہمیں آپ یہاں بلاتے ہیں، ہم سے پوچھتے ہیں لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے. کہ وہ بجلی جو پاکستان کے تمام شہریوں کو ملنی تھی، اس میں 1500 میگا واٹ بجلی خان صاحب نے 2 سے 3 ملین پاؤنڈ کے عوض کہا کہ یہ دے دی جائے کے الیکٹرک کو. اس کی قیمت پتہ ہے کتنی بنتی ہے؟ یہ جو اضافی بجلی دی ہے اس کی قیمت پتہ کتنی بنتی ہے؟ 300 ارب روپے. کیلکولیٹ کر دوں، 1500 میگا واٹ ضرب 24 ضرب 30 ضرب 12 ضرب 0.9 ضرب 1000، 11.66
4 بلین یونٹ بنتے ہیں جن کی قیمت 300 ارب روپے ہے. گفٹ کر دی. 250 ارب کا پلانٹ گفٹ کر دیا. 300 ارب کی بجلی گفٹ کر دی. قیمت کیا لی؟ 3 ملین پاؤنڈ. 250 ملین ڈالر ملک ریاض صاحب کو گفٹ کر دیے. قیمت کیا لی؟ 450 کنال. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں بھائی چور کون ہے؟ بھائی چور کون ہے؟ منی لانڈرر کون ہے؟ یہ ووٹانگ کرکٹ کلب کیا بلا تھی؟ کون ہے چور؟ کون ہے منی لانڈرر؟ یہ تمام نمبر کسی کو بلا لیں. آپ خود اہل قلم ہیں، اہل دانش ہیں، لکھنے پڑھنے والے لوگ ہیں، جائیں پتہ کریں دتانگ کول پلانٹ کس نے کینسل کیا، کب کینسل کیا. یہ 3 ملین پاؤنڈ پہلے آئے یا بعد میں؟ قیمت پہلے وصول کی یا بعد میں وصول کی اس ملک کی؟ اور آخری بات ثابت میں نے آپ کو بتا دیا ہے ایجنٹ کون ہے. میں نے آپ کو بتا دیا ہے. ابھی تو میں بھول گیا، وہ بیری دوسانج اور اندرجیت جن کے پہلے نام آ چکے ہیں. ایجنٹ کون ہے یہ تو بتانا پڑے گا نا. امپورٹڈ کون ہے؟ وہ 350 کمپنیاں، ڈنگ ڈونگ LLC وغیرہ وغیرہ. چور کون ہے؟ 450 کنال کے بدلے میں جو 250 ملین کا تو بلین 250 ارب کا تحفہ، ملین ڈالر کا 250 ملین ڈالرز کا تحفہ دے جو 450 کنال پہ، اور جو شخص 2.5 سے 3 ملین پاؤنڈ کے لیے 250 کا کارخانہ دتانگ کول کا تحفے میں دے کہ الیکٹرک کو، اور 300 ارب کی بجلی تحفے میں دے 650 کو بڑھا کے 2000 کرے، اور وہ معززین شہر CCOE کو ہیڈ کرتے ہیں. مجھے تو اچھا نہیں لگتا نام لینے کا، لیکن وہ اتنے معزز ہیں، اتنے بڑے آدمی ہیں. تو کو پوچھے اسد عمر صاحب سے، بھائی کس نے کہا تھا آپ کو یہ سب کچھ کرنے کو؟ اور 3 ملین پاؤنڈ. اینڈ یٹ بروٹس از این آنریبل مین. کیا بات ہے بھائی. تو آخری بات میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ صادق اور امین کون ہے. ایک شخص 5 سال تک انڈر اوتھ کاغذ اپنی پارٹی کے سائن کرتا رہا، انڈر اوتھ کے میں انڈر اوتھ انہوں نے سائن کیے کہ جو میں کاغذات آپ کے سامنے جمع کروا رہا ہوں وہ سچ ہیں اور سچ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو آج الیکشن کمیشن نے وہ سارے آپ کے سامنے رکھ دی کہ 5 سال جھوٹے کاغذات جمع کروائے انڈر اوتھ. تقریباً 16 اکاؤنٹ جو ہیں وہ چھپائے انڈر اوتھ. ایک لسٹ ہے 8 کی، کچھ ان نون اکاؤنٹس کی لسٹ ہے، اس کو جوڑ لیں تو کچھ 16 کے قریب اکاؤنٹ بنتے ہیں. 16 بین الاقوامی اکاؤنٹ چھپائے. وہ ابھی بھی صادق اور امین ہے. 5 سال انڈر اوتھ غلط چیزیں لکھ کے سائن کر کے جمع کرواتے رہے، پھر بھی صادق اور امین ہے. 16 اکاؤنٹ چھپا دیے، 8 تو خود بھی مانتے ہیں، وہ اب بھی صادق اور امین ہے. اور کون ہے جو صادق اور امین نہیں ہے؟ یاد کروا دوں. جو اپنے بیٹے کی کمپنی میں ڈائریکٹر کے طور پہ، اپنے بیٹے کی کمپنی میں دبئی میں، اپنے بیٹے کی کمپنی میں ایز اے ڈائریکٹر پیسے لے سکتا تھا، مگر کیونکہ اپنے بیٹے کی کمپنی تھی نہیں لیا. آپ سب اپنے بچوں کی کمپنیوں کے اندر نہیں ہیں. کوئی اپنے باپ کو نہیں کہتا کہ آپ آ جائیں میری کمپنی میں بورڈ کے اوپر. میں چاہتا ہوں میرا باپ، اگر اللہ نے مجھے عزت دی ہے تو میں اپنے باپ کو بٹھاؤں، اپنے بھائی کو، اپنی اماں کو بٹھاؤں. باقی سب بٹھا سکتے ہیں. مگر ایک شخص تھا دبئی میں، اس نے کہا کہ میں اپنے باپ کو بورڈ میں ڈال دیتا ہوں. عدالت نے کہا، فیصلے نے کہا کہ تم چونکہ بورڈ پہ تھے تنخواہ لے سکتے تھے، تمہارے بیٹے کی ہے، تم نے نہیں لی تنخواہ، مگر اس سے کیا غرض؟ لے تو سکتے تھے نا بورڈ ممبر کے طور پہ. تو تم نے وہ ڈکلیئر نہیں کیا. چونکہ تم نے وہ ڈکلیئر نہیں کیا تو تم صادق اور امین نہیں رہے. کیونکہ تم صادق اور امین نہیں رہے تو اب تم وزیر اعظم نہیں رہ سکتے.
چونکہ تم اب وزیر اعظم نہیں رہ سکتے اور تم صادق اور امین نہیں ہو تو پارٹی کے سربراہ بھی نہیں رہ سکتے. کس بات پہ کہ اپنے بیٹے کی کمپنی میں تنخواہ لے سکتے تھے, نہیں لی, عدالت کے فیصلے میں لکھا نہیں لی, لیکن کیونکہ لے سکتے تھے تم صادق اور امین نہیں ہو, اور یہ صادق اور امین ہے. تو میں آپ سے جاتے جاتے صرف یہ پوچھتا ہوں, بھائی یہ ایجنٹ کون ہے, یہ چور کون ہے, یہ امپورٹڈ کون ہے, اور یہ صادق اور امین کون ہے, اور اس ملک کا انصاف کیا ہے؟ بہت بہت شکریہ. اویس کیا نہیں, صرف 2 سوال ہوں گے. جی ڈاکٹر صاحب, بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے اپنا کیس پریزنٹ کیا, اور جس طرح پاور شارٹیج کو آپ نے لنک کیا, یہ ایک جاتا ہے. اب کیا دیکھ رہے ہیں آگے, کیا دیکھ رہے ہیں, کیا ہونے جا رہا ہے؟ عوام بھی سوال کرنے جا رہی ہے کہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں اس پر کیا کوئی پابندی لگنے جائے گی, وفاقی حکومت کیا کرنے جا رہی ہے, اس پر تھوڑی سی کریں. جی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انصاف جو ہے اس کی ایک عوامی عدالت لگ گئی ہے. یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی آج, یہ سب عدالتی فیصلے ہیں, اور اب وہ عدالتی فیصلے جو ہیں وہ عوام کی عدالت میں آ گئے, اور ہم تو صرف فیصلے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور ایک ہی بات کہہ رہے ہیں, یہ فیصلہ دیکھ لیں اور یہ فیصلہ دیکھ لیں, اور عوام فیصلہ کر لیں, تو عوام کو فیصلہ کرنے دیں. مصدق ملک صاحب, یہ بتائیے گا حکومت کو اب الیکشن کمیشن کی جانب سے جو کاپی ہے وہ مل جائے گی, حکومت کیا ارادہ رکھتی ہے, اتحادی جماعتیں بھی آپ کے ساتھ شامل ہیں, کیا ان کے ساتھ بھی مشاورت ہوگی, کس طرح سے اس سارے معاملے کو لے کر آپ آگے چلیں گے؟ میں نے تو آپ کے سامنے یہ معاملہ رکھ دیا ہے, صبح سے سب لوگ رکھ رہے ہیں, اس سے پہلے آپ کے سامنے یہ معاملہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے رکھا ہے, تو یہ معاملہ اب آپ کے پاس ہے, یہ معاملہ ہمارے پاس آپ کی امانت ہے, اس امانت کی ہم حفاظت کریں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سر. وزیر مملکت مصدق ملک نے نیوز کانفرنس میں کہا ہے کہ پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈ سے متعلق الیکشن کمیشن کا فیصلہ خوش آئند ہے. پاکستان میں ایجنٹ وہ ہے جس نے بیرون ملک سے فنڈز لیے. قانون کہتا ہے اگر آپ فارن فنڈنگ لیں گے تو آپ کی پارٹی تحلیل ہو سکتی ہے. جس نے 350 کمپنیز سے پیسے لیے وہ امپورٹڈ ہے یا پھر ہم؟